बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक के इस बाबरकत सफ़र में हम अब उन लम्हात तक पहुँच चुके हैं जहाँ दिल में शुक्र के साथ एक ख़ास संजीदगी भी महसूस होने लगती है। ये सफ़र हमें आहिस्ता आहिस्ता बदलता हुआ अपने इख्तितामी मराहल की तरफ ले आ रहा है। हर पारा हमें याद दिला रहा है कि अल्लाह का कलाम सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि ज़िंदगी को संवारने के लिए नाज़िल हुआ है। आज इसी एहसास शुक्र और रूहानी वाबस्तगी के साथ हम दाखिल हो रहे हैं कुरान पाक के 26वें पारे में। आइए दिल को यकसू करें और इस पैगाम को समझने के लिए खुद को तैयार करें जो इंसान को ईमान, सब्र और इंजाम की हकीकत की तरफ मुतवज्जह करता है। इस बारे में सूरह काफ, मुहम्मद, फतह, हुजरात और काफ मुकम्मल है और सूरह ज़ारियात का इब्तदाई हिस्सा है। सूरह अल-अहकाफ कुरान के ज़िक्र से इब्तदा हुई है। फरमाया, ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है। कायनात एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए तख्लीक की गई है। ये एक हकीमाना निज़ाम पर मबनी है, लेकिन काफिर फिर भी इनकार करने से बाज नहीं आते। ये सब कुछ बेमकसद नहीं है। फिर शिर्क से अल्लाह की पाकी बयान की गई। जिन चीज़ों या लोगों की अल्लाह की सिवा इबादत की जाती है, उन्होंने तो कुछ भी तख्लीक नहीं किया। खालक वही है तो माबूद भी वही है। सबसे बड़ा गुमराह वही है जिसके माबूद उसे कोई जवाब नहीं देते। वो क़यामत तक भी उनकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते। कुरान की तारीफ़ की गई कि इस किताब से पहले मूसा की किताब रहमत मौजूद थी। कुरान तौरात की तस्दीक करता है। ये ज़ालिमों को वईद और मोहसिनीन को खुशखबरी देने के लिए नाजिल किया गया है। जो लोग ईमान लाकर उस पर साबित कदम रहेंगे वही जन्नत में जाएंगे और जन्नत उनके अमाल का बदला होगा। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया। खसूसी तौर पर माँ की मुशक्क़तें और तकलीफ़ें ज़िक्र की गई। जो शख्स जवान होकर फरमाबरदार बने, उसकी नेकियां कबूल करके कमज़ोरियों को माफ़ करके जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जबकि नाफरमान औलाद जो वालिदैन से झगड़ती है उसको सज़ा मिलेगी। ये वो लोग हैं जो वालिदैन के कहने के बावजूद ईमान नहीं लाते। हर किसी को अमाल के लिहाज से पूरा बदला मिलेगा और किसी पर जुल्म नहीं होगा। उस दिन काफिरों को दोज़ख पर पेश किया जाएगा तो वो उसको हक मान लेंगे, लेकिन उनसे कहा जाएगा कि तुम दुनिया में अपना हिस्सा ले चुके, अब अजाब चखो। हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया कि उन्होंने अपनी कौम को तौहीद और आखिरत पर ईमान की दावत दी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। आखिरकार अजाब का शिकार होकर तहस नहस हो गए। मुजरमों को ऐसी ही सज़ा मिलती है। वो अहले मक्का से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन इस ताकत ने अल्लाह के मुकाबले में कोई फ़ायदा नहीं दिया। इसी तरह कितनी ही बस्तियाँ हलाक हुई और दलाइल दिखाए गए कि लोग बाज आ जाएं। फिर जन्नात का एक वाक़या बयान हुआ कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से तिलावत सुनकर इस्लाम ले आए थे। अपनी कौम को भी उन्होंने ईमान की दावत दी। उनका कौल जिक्र हुआ कि अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले की बात मान लो। जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात ना माने वो अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकता। अल्लाह हर चीज़ का खालिक है और वो किसी चीज़ की तख्लीक से थका नहीं। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि तुम उलुल अज़्म रसूलों की तरह सब्र करो। बात पहुंचा दी गई है, तो अब क्या नाफरमानों के अलावा कोई और हलाक होगा? सूरह मुहम्मद इरशाद होता है, जो कुफ्र में मुब्तला हों और दूसरों को भी अल्लाह की राह से रोकें, उनके अमाल बर्बाद हो जाते हैं, जबकि ईमान लाने वालों और दीन की हिदायत पर अमल करने वाले की हालत अल्लाह संवार देता है। उनके गुनाह माफ़ फरमा दिए जाते हैं। साबित हुआ कि कुफ्र के साथ की गई नेकी कबूल नहीं होती। ईमान अमल की कबूलियत की पहली शर्त है। लिहाजा काफिर कितने भी बड़े बड़े खैर के काम दुनिया में कर लें, वो आखिरत में उनके कुछ काम नहीं आएंगे। फिर जहाद के मुतल्लिक अहकाम आए। मुकाबला की सूरत में खूब डट कर मुकाबला करने का हुक्म है, यहाँ तक कि कुफार हथियार डाल दें। उसके बाद इख्तियार है कि कैदी बना के फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए या वैसे ही एहसान करके छोड़ दिया जाए। शहीद के अमाल ज़ाया नहीं होते। अल्लाह उनकी हालत को संवार के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। फरमाया, अगर तुम अल्लाह की मदद और दीन की खिदमत करोगे तो वो दीन में साबित कदमी अता फरमाएगा। कुफ्र करने वालों के अमाल बर्बाद हो जाते हैं। जो अल्लाह के अहकाम से बुग़्ज़ रखें उनके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। लिहाजा कुरान के किसी हुक्म पर नाक मुँह बनाना या उसका मजाक उड़ाना इसी के तहत आता है। हुक्म हुआ, ज़मीन में चल फिर कर देखो, इनकार करने वाले किस तरह तहस नहस कर दिए गए। अल्लाह ईमान वालों का हामी है, काफिरों का कोई हामी नहीं। मोमिन के लिए जन्नत की बशारत है
اور کافروں کی مثال چوپائے کی سی ہے کہ صرف کھانے کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ ان کے لیے آگ کی وعید ہے۔ مومن اور خواہش نفس کی پیروی کرنے والا برابر نہیں ہے۔ جنت کی نہروں کی صفات بیان کی گئی کہ وہ کیسے صاف شفاف اور تازہ ہوں گی۔ وہاں رب کی مغفرت ہوگی۔ پھر جہنم اور اس کے کھانوں کا ذکر کیا گیا۔ منافقین کی مذمت کی گئی کہ ان کے دلوں پر مہر ہے، وہ خواہش کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جہاد کا حکم سن کر مرنے والے ہو جاتے ہیں۔ ان کو اگر دنیا میں طاقت اور غلبہ ملے تو فساد اور قطع رحمی کریں گے۔ ثابت ہوا قطع رحمی منافقت کی علامت اور فساد فی الارض ہے۔ ان کے اقوال کی مذمت کی گئی اور انہی باتوں کی بدولت ان پر لعنت ہے۔ حکم ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جان لے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گناہوں کی معافی مانگے مسلمانوں کے لیے۔ قرآن میں تدبر کا حکم دیا گیا۔ جو قرآن میں تدبر نہیں کرتا اس کا دل کفل زدہ ہے۔ جو لوگ ہدایت کو سمجھنے کے بعد دنیا کی طرف مائل ہوتے ہیں ان کے اعمال شیطان مزین کر دیتا ہے۔ آزمائش ضرور کی جائے گی تاکہ مجاہدین اور صابرین نمایاں ہو جائیں۔ ایمان والوں کو حکم ہوا اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ جو کفر کرے، اللہ کی راہ سے روکے اور اسی حالت میں مر جائے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے گا اس کو اجر دیا جائے گا۔ آخر میں فرمایا اللہ تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو کچھ لوگ بخل کرتے ہیں۔ جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے کرتا ہے۔ اللہ غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ سورۃ الفتح۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح یعنی فتح مبین قرار دیا۔ یہ ایک معاہدہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے درمیان ہوا تھا۔ اس میں کچھ ایسی شرائط تھیں جو بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی، چنانچہ صحابہ کرام بہت غم کا شکار تھے۔ واپسی کے سفر میں یہ سورت نازل ہوئی اور اس کو عظیم فتح قرار دیا گیا، جس کی بدولت 2 سال کے عرصہ میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کر 1,00,000 ہو گئی۔ ثابت ہوا کہ اگر کسی بات پر بہت پریشانی ہو یا ناگواری ہو تو بعض دفعہ وہ بعد میں بہت اچھی ثابت ہوتی ہے۔ یہی اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کریم کے فیصلوں پر دل سے راضی رہنا چاہیے۔ اس صورت میں اسی واقعے پر تبصرہ ہے۔ فرمایا زمین اور آسمان کے تمام لشکر اللہ کے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان جنت میں داخلے کا حقدار قرار پائے۔ منافق جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں ان پر اللہ کا غضب، لعنت اور ان کے لیے جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا کہا گیا ہے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ آپ کی مدد کریں، عزت کریں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ جو دیہاتی لوگ اس موقع پر آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے ان کے نامناسب خیالات ذکر کر کے مذمت کی گئی۔ جو سچے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے دراصل اللہ سے بیعت کی، البتہ عہد توڑنے والے اور جہاد سے منہ موڑنے والے عذاب کے مستحق ہیں۔ معذور اور بیمار کے لیے جہاد پر نہ جانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس سفر کے دوران مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی، چنانچہ ان لوگوں کی تعریف کی گئی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، جلد ہی ان کو ایک اور فتح حاصل ہوگی۔ اس میں اشارہ فتح خیبر اور فتح مکہ کی طرف ہے اور آگے اس کا ذکر بھی ہے کہ جلد ہی تمہیں ہم نے فتح دے دی۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس میں دین کی باقی تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہو۔ آخر صورت میں مومنین کی تعریف کی گئی کہ وہ آپس میں رحم دل اور کفار کے لیے نہایت سخت ہے، عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کا فضل اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ان کے لیے مغفرت اور اجر کا وعدہ ہے۔ ان کی یہی صفات تورات اور انجیل میں بھی ہیں۔ سورۃ الحجرات۔ یہ سورہ مبارکہ اخلاقی تعلیم سے مامور ہے۔ سب سے پہلے ہدایت یہ کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرات کے آداب کا پورا خیال رکھا جائے۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ نکلو، یعنی ان کی بات سے آگے بڑھ کر بات نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی ممانعت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے اور حکم کے بعد اپنی رائے کو اہمیت دینا بھی اسی میں آتا ہے۔ ایسا کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ روضہ مبارک کے پاس بلند آواز سے باتیں کرنا اور اس کے ادب کا خیال نہ رکھنا بھی اسی کے تحت ممنوع ہے۔ فرمایا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آواز پست رکھتے ہیں وہی متقین ہیں۔ ایک بہت بڑا سبق یہاں یہ سکھایا گیا کہ اگر کوئی فاسق آدمی کوئی بات بتائے تو عمل کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم کوئی ایسا کام کر لو جس پر بعد میں ندامت ہو۔ دین میں ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا بھی منع ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں یہ بہت اہم نصیحت ہے۔ ہر چیز کو آگے بھیجنے سے پہلے تصدیق کر لینی چاہیے۔ جو ایمان سے محبت کرے اور کفر، فسق اور نافرمانی سے نفرت کرے وہ کامیاب ہے۔ پھر بغاوت کے بعض احکام ذکر کیے گئے کہ اگر دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کی کیا صورت ہوگی۔ صلح اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ انصاف کا حکم ہوا۔ فرمایا سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو۔ مومنوں کو آپس کے معاملات اور آداب کے بارے میں بھی احکام دیے گئے۔ کہا گیا ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہوں۔ تانا زنی اور ایک دوسرے کے برے نام رکھنے سے بھی منع کیا گیا۔ اس عمل کو فسق سے تعبیر کیا گیا، لہٰذا کسی بھی وجہ سے کسی کا مذاق اڑانا اسی زمرے میں آتا ہے۔ حدیث کے مطابق مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، جواب میں بھی ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ پھر حکم ہوا کہ بہت زیادہ گمان مت کیا کرو۔ بعض دفعہ گمان گناہ کا سبب بن جاتا ہے اور بدگمانی کرنا تو بالکل جائز نہیں۔ کسی کی عیب جوئی کرنے اور غیبت کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ غیبت کو مردہ انسان کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے، گویا یہ اتنا ہی کبیح فعل ہے جتنا مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ کوئی بھی بات جو کسی کو ناپسند ہو اس کے پیچھے کرنا غیبت کے تحت آتا ہے۔ کسی کے عیب کا ذکر کرنا بھی غیبت ہے، لہٰذا دوسروں پر بیجا تبصرے کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ذات، قومیں اور قبائل اللہ کے نزدیک صرف تعارف کا سبب ہے۔ عزت کا معیار اس کے نزدیک صرف تقویٰ ہے۔ حقیقی مومن وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور بغیر شک میں پڑے مال و جان سے جہاد کرے۔ آخر میں بدو اور بو کے بعض اقوال کا ذکر کیا گیا۔ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اوپر اپنے اسلام کا احسان نہیں جتانا چاہیے۔ جو اسلام لایا اپنے فائدے کے لیے لایا۔ جب تک دل میں ایمان جاگزی نہ ہو، عمل میں اس کی جھلک نظر نہیں آئے گی۔ اس وقت تک زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ مسلمان تو ہیں، مومن نہیں۔ سورہ کاف۔ قرآن کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ بڑی شان والی کتاب ہے۔ کفار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت پر اعتراضات ذکر کر کے ان کا جواب دیا گیا۔ آسمان اور زمین کی بناوٹ کی طرف توجہ دلائی گئی اور اس سے سبق حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر گزشتہ اقوام کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا جو اپنے رسولوں کے جھٹلانے کے سبب ہلاک ہوئے۔ فرمایا ہم تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، دلوں کے وسوسے بھی اللہ جان لیتا ہے، پھر اس سے چھپ کے کوئی کہاں جا سکتا ہے۔ خبر دی گئی کہ ہم نے تمہارا اعمال نامہ لکھنے کے لیے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو کوئی بات لکھنے سے نہیں چوکتے۔ قیامت کے روز یہ اعمال نامے پیش ہوں گے۔ اس دن ہر شخص کے ساتھ ایک ہانکنے رکھنے والا اور ایک گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا۔ فرشتہ تیار کردہ اعمال نامہ پیش کرے گا۔ ان دونوں فرشتوں کو حکم ہوگا ہر اس کافر کو جہنم میں پھینک دو جو مال میں بخیل، حسد سے بڑھنے والا، اللہ کے احکام میں شک کرنے والا اور شرک کرنے والا تھا۔ اللہ کے پاس بات بدلی نہیں جاتی، وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی یہ سب کچھ بالکل اسی طرح اس دن ہوگا، اس میں کوئی کسی قسم کی رد و بدل نہیں ہوگی۔ اس دن جہنم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی کیا کچھ اور لوگ بھی باقی ہیں؟ یعنی اتنی کثرت سے لوگ اس میں پھینکے جائیں گے لیکن وہ بھرے گی نہیں۔ پھر متقین کے حالات بیان کیے گئے کہ جنت کو ان کے قریب کر دیا جائے گا۔ یہ ہر رجوع کرنے والے، اپنے آپ کی حفاظت کرنے والے کے لیے ہوگی۔ یہاں اواب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹ آئے، جو رحمان سے ڈرتا ہے، اسے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، اس میں ہر من پسند چیز ہوگی اور اس سے زیادہ بھی ملے گا، یعنی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تلقین کی
کہ ایذا رسانی کی باتوں پر صبر کریں۔ یہ بھی کہا گیا کہ سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے تسبیح کریں۔ چنانچہ یہ دونوں اوقات نماز اور تسبیح کے ہیں۔ ان کے مسنون اذکار بھی سنت سے ثابت ہیں، لہٰذا ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا رات کے اوقات اور نماز کے بعد بھی تسبیح کیا کریں۔ آخر میں قیامت کا ذکر کر کے اس سے ڈرایا گیا۔ اللہ ہی زندگی اور موت پر قادر ہے، آپ ان پر جبر نہیں کر سکتے، لیکن اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کریں جو عذاب سے ڈرتا ہو۔ ثابت ہوا کہ قرآن سے نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو ڈرتے ہیں۔ سورۃ الذاریات۔ ہواؤں کی مختلف اقسام کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ قیامت ضرور برپا ہوگی۔ کفار اپنے کیے کی سزا پا کر رہیں گے، ان کو آگ پر تپایا جائے گا اور کہا جائے گا اب جلنے کا عذاب چکھو۔ نیک لوگوں کا حال بیان ہوا کہ پرہیزگار انسان جنت کی نعمتوں کا لطف اٹھائیں گے، اپنے رب سے ملنے والی نعمتوں کو وصول کر رہے ہوں گے۔ ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ نیک تھے، عبادت میں راتیں گزارتے تھے، اوقات سحر میں اللہ سے بخشش طلب کرتے تھے اور مال میں سے سائل اور محروم کی مدد کرتے تھے۔ سائل وہ ہوتا ہے جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے سوال کرے، اور محروم وہ ہوتا ہے جو ضرورت کے باوجود سوال نہ کرے۔ پھر کائنات اور تخلیق انسان کی طرف توجہ دلا کر غور و فکر کی ترغیب دی گئی۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوا جو اگلے پارے میں بھی جاری ہے۔ یوں قرآن پاک کے 26ویں پارے کا پیغام ہمارے دلوں سے گزرا، اور ہمیں ایک بار پھر یہ یاد دہانی ملی کہ کامیابی اسی میں ہے کہ انسان حق کو پہچان کر اس پر قائم رہے۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اپنے کلام کے اس نورانی سفر میں یہاں تک پہنچایا۔ دعا ہے کہ قرآن کی یہ روشنی ہماری زندگیوں کا مستقل حصہ بن جائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں اپنے کلام سے سچی وابستگی عطا فرمائے۔ اور اب اس بابرکت سفر کی اگلی منزل ہماری منتظر ہے۔ 27واں پارہ لے کر پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔